बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, तेल की जंग दुनिया में शदीद तर हो चुकी है। ईरान के बाद रूस के तेल कुओं पर हमले शुरू हो चुके हैं। दुनिया में तेल की किल्लत पैदा करके मसनूई बहरान खड़ा किया जा रहा है। पसे पर्दा मुख्तलिफ तरह के खौफनाक मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस के तेल कुओं पर, ऑयल रिफाइनरीज पर शदीद हमले हुए हैं। रूस ने यूरोप पर खतरनाक मिसाइल मारने की धमकी दे दी है और रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया के दरमियान नया इत्तेहाद बन चुका है। अमेरिका और यूरोप की बादशाहतें दुनिया पर खत्म करके रहेंगे। अलविदा अमेरिका, अब तुम्हें जाना होगा। रूस और चीन ने नया तबले जंग बजा दिया है। नज़रीन क्या, इस वक्त जहां ईरान की जंग अमेरिका और इसराइल ने तेल की वजह से और दुनिया में मसनूई बहरान की वजह से शुरू कराई, ताकि चीन को दुनिया की सुपर पावरी से रोका जाए, ताकि रूस को पीछे धकेला जाए, ताकि अमेरिका और यूरोप दुनिया में बादशाहत करते रहें। वहीं नाज़रीन किराम, अब ईरान के बाद रूस पर भी हमले तेज हो चुके हैं। आपको पता है, ईरान की जंग की वजह से दुनिया में तेल की शदीद कमी वाक़ई हो चुकी है। तकरीबन 1 अरब बैरल से ज़ायद का जो तेल है वो बर्बाद हो चुका है। रोज़ाना 21 मिलियन तेल वो तकरीबन आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, जो कि अब नहीं गुजर रहा है। सऊदी अरब को, कुवैत को और बहरीन और बाकी अरब मुल्कों को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। सिर्फ सऊदी अरब को तेल की कमी की वजह से तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और कुवैत को 40 से 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है पिछले 3 माह में ईरान की जंग की वजह से। तो तेल की जो जंग है वो तेज तर हो चुकी है। अमेरिका ने अपना रास्ता साफ कर रखा है। एक तो अमेरिका के अंदर खुद तेल के रिजर्व मौजूद हैं, और फिर अमेरिका ने जो शाम से, इराक से तेल लिया या लूटा, वो भी मौजूद है गारों के अंदर, जो अमेरिका ने छुपा रखा है ताकि बवक्त ज़रूरत उसे इस्तेमाल किया जाए। और फिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा करके, वेनेजुएला जो दुनिया में तेल के प्रूफ शुदा ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क है, 300 अरब बैरल से ज़ायद का, यानी सबसे बड़ा मुल्क है, लार्जेस्ट कंट्री है ऑयल रिजर्व के हवाले से वेनेजुएला, उस पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। तो अब ये जो लड़ाई थी तेल की, ये अब बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। आज की आप जरा ये खबरें देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल दुनिया में किस तरफ और किस अंदाज से खौफनाक होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने नाटो और यूरोप की मदद से पिछले 24 घंटों में रूस के कई तेल की फैसिलिटीज पर हमला किया है। मसलन सारातोफ एक इलाका है रूस का, जहां पर एक नहीं कई ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं जो तेल को साफ करती हैं। रोजाना कोई 60 लाख से 70 लाख बैरल तेल साफ करने की सलाहियत है रशिया के पास। यानी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरीज का एक जाल और नेटवर्क है रशिया में। तो आप हैरान होंगे कि यूक्रेन ने सारातोफ के इलाके में कई ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन दागे हैं। आप तसव्वुर करें, यूक्रेन से 600 किलोमीटर दूर ये ड्रोन परवाज करता है और सारातोफ में वाक़ई कई ऑयल रिफाइनरीज से जाकर टकरा जाता है, और उसकी वजह से कई ऑयल रिफाइनरीज मुतासर होती हैं, डैमेज होती हैं। फिर इसी तरह से केरूफ के नाम से एक मशहूर ऑयल रिफाइनरी है रशिया की, जो रूस के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़ है, और ये 1300 किलोमीटर दूर है। यानी यूक्रेन ने जहाँ से ड्रोन लॉन्च किया, तो वो यूक्रेन का जो ड्रोन था, एक नहीं दो नहीं दर्जनों, वो ड्रोन 1300 किलोमीटर सफ़र करके केरोफ जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पर जाकर लगे हैं। रशियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों में तकरीबन 250 से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन ने रूस पर मारे हैं। आपको पता है, यूक्रेन एटमी मुल्क नहीं है, लेकिन रशिया एटमी मुल्क है। एक एटमी मुल्क पर, उनके तेल के कुओं पर, तेल की सलाहियत पर, गैस स्टेशंस पर हमला होना और उनकी तेल पाइपलाइनों को उड़ाना, ये बहुत बड़ा मसला है। और रूसी सदर ने चंद दिन पहले कहा था कि जब हमारी सलामती को खतरा हुआ तो फिर हम एटम बम चलाएंगे। रूस बार बार खबरदार कर रहा है कि हमारे एटम बम तैयार हैं और शैनक मिसाइल तैयार हैं, सारमात मिसाइल तैयार हैं। अगर दुश्मन बाज ना आया तो फिर हम वो मिसाइल चला देंगे। आप ज़रा ये एक और ख़बर देखें कि ज़ाबोरिजिया के नाम से न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया ने कब्जा कर रखा है, यानी रशिया ने वो यूक्रेन से छीना है। उस न्यूक्लियर प्लांट की हिफाजत के लिए रशिया की फ़ौज मौजूद है। अब यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ाबोरिजिया है, उस न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले होते हैं। यूक्रेन डिनाई कर रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया, लेकिन वहां हमला होता है और आलमी जोहरी तमराई एजेंसी खबरदार कर रही है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से जोहरी ताबकारी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर शदीद नुकसान होंगे। लेकिन ज़ाबोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर भी लड़ाई पहुंच चुकी है और हालात वहां भी ख़राब हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने
اب تک روس کے تیل ریفائنری کے سسٹمز پر 159 بار حملے کیے ہیں۔ اگر آپ رشیا کی اکانومی کو دیکھیں تو روس اپنی اکانومی زیادہ تر تیل بیچ کر اور گیس بیچ کر پوری کرتا ہے۔ پوری دنیا میں لارجسٹ کنٹری ہے گیس کی پروڈکشن میں، اور روس کے پاس تیل کا بھی بے پناہ ذخیرہ ہے۔ سالانہ کوئی 300 ارب ڈالر سے زائد کی دولت اکٹھی کرتا ہے روس سے تیل اور گیس بیچ کر، لیکن 159 بار تیل ریفائنریز پر حملے ہوئے، یعنی 15% سے زائد تیل ریفائن کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی، جو کہ ملین بیرل تک بنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئل ریفائنری کا ڈیمیج ہوا، نقصان ہوا، وہ تو 10 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان ہے، اور جو آئل ریفائنری کے نقصانات میں جو تیل کی پروڈکشن ہے یا تیل کو صاف کرنے کا پروسیس ہے، جب وہ متاثر ہوا تو اس سے الگ نقصان ہوا۔ تو یوکرین مختلف یورپی ممالک کی مدد سے روس کے اوپر شدید حملے کر رہا ہے، اور وہ بھی ڈرون حملے، یعنی روس کے پاس بھی ڈرون ہے، لیکن یوکرین نے ڈرون میں بہت زیادہ صلاحیت کو بڑھا دیا ہے، اور اب وہ حملوں کو اور زیادہ وسیع کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوکرین کے پاس ڈرون کتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ہم سے ڈرون ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جو کہ تاریخ کا بڑا معاہدہ ہوگا۔ ہمیں جنگ کے تجربات میں جو ڈرون کی مہارت ہے وہ کسی اور دنیا کے ملک کو نہیں ہے۔ ہم امریکہ سے، اسرائیل سے ڈرون کے نئے معاہدے کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے مشرق وسطیٰ کے کئی عرب ملکوں سے ڈرون کے بارے میں معاہدے کیے ہیں، یہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے۔ اور یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، اس جنگ میں یوکرین کو مدد دے رہا ہے فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک، یعنی پورا یورپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جرمنی نے جدید آئرس میزائل لانچر جو ہے وہ یوکرین کو فراہم کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور دیگر اتحادیوں سے بھی دھڑا دھڑ اسلحہ یوکرین کو مل رہا ہے۔ اور میرے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر ہے کہ یوکرین نے ایک نئی انٹیلیجنس رپورٹ جاری کی ہے کہ روس بیلاروس کی سرحد سے یوکرین پر بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ نیا لانچنگ پیڈ جو ہے وہ بیلاروس بنے گا۔ آپ کو پتا ہے بیلاروس یہ روس کا اتحادی ملک ہے۔ بیلاروس کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی وہاں 92 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ بیلاروس کا جو بارڈر ہے یوکرین کے ساتھ وہ تقریباً 1084 کلومیٹر ہے۔ بیلاروس کا جو صدر ہے لوکاشنکو، یہ 30 سال سے بیلاروس کا صدر ہے، اور یہ بہت طاقتور ہے، اسے یورپ کا ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ اب بیلاروس کے ساتھ مل کر روس نے چند دن پہلے خطرناک جنگی مشقیں کی ہیں۔ روس نے اپنے ایٹم بموں کو، ایٹمی فوج کو اور ایٹمی ہتھیاروں کو، میزائلوں کو، جہازوں کو، سب میرین کو اور بحری وارشپس کو میدان میں اتارا، اور تقریباً 72 گھنٹے یا شاید اس سے زائد تک جنگی مشقیں ہوتی رہیں۔ اور بیلاروس خود نیوکلیر ملک نہیں ہے، لیکن بیلاروس کے اندر روسی فوجی موجود ہیں، یعنی نیوکلیر فورسز موجود ہیں رشیا کی۔ اب روس ایٹم بموں کی جنگی مشقیں کر رہا ہے، نئے اور شینک میزائل کے تجربات کر رہا ہے، اور ان کو یوکرین پر داغ رہا ہے، اور پھر نئے میزائلوں کی داغنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر خطرناک ایسکیلیشن کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے جب روس کی تیل صلاحیت کو ختم کیا جائے گا تو روس کو گویا تباہ کیا جائے گا، تو پھر روس اس کے بدلے میں خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور روسی جو سابق صدر ہیں میدویدیف، وہ تو مسلسل اپنے اکاؤنٹ سے یورپ کو دھمکاتے رہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ایک نہ ایک دن تمہاری یہ بدماشی تمہیں لے ڈوبے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس نے دعویٰ کیا ہے کہ جرمنی سے، برطانیہ سے اور لاطینی امریکہ سے کرائے کے جنگجو اور قاتل یوکرین منگوا رہا ہے۔ چنانچہ جرمنی اور برطانیہ کے کئی کرائے کے جو قاتل جنگجو ہیں روس نے زابورجیا علاقے میں مارنے کا اعلان کیا ہے، اور لاطینی امریکہ سے 400 سے زائد کرائے کے قاتل آئے ہیں، وہ بھی روس نے پکڑنے کا یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ روس کی میڈیا پر یہ خبر نشر ہوتی ہے، تاس نیوز ایجنسی ہے وہاں کی روس کی، اس نے بتایا کہ اسلحے کے ذخائر پر روس نے بڑا حملہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 1320 یوکرینی فوجی مار دیے ہیں، اور اب تک کے پچھلے کچھ عرصے میں روس نے 63 یوکرین سے علاقے چھینے ہیں، آزاد کرائے ہیں۔ اگر ہم روس اور یوکرین کی جنگ کو دیکھیں تو یہ جنگ 4 سال 3 ماہ ہو چکے ہیں اس جنگ کو، تقریباً آج 1559 دن اس جنگ کو گزر چکے ہیں۔ 4 سال 3 ماہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن حیران کن طور پر یوکرین، برطانیہ اور باقی یورپی ممالک کی مدد سے یہ جنگ اب بھی لڑ رہا ہے، اور نہ تو یوکرین کو مکمل روس فتح کر سکا ہے، اور نہ ہی یورپ اور نیٹو مل کر روس کو ہرا سکے ہیں۔ لیکن اب دنیا کے اندر یہ جنگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روس جس طرح سے ایٹم بم نکالے ہوئے ہے، اور روسی صدر جس طرح سے نئے آپریشن کے اعلانات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ ایران کی جنگ شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں تیل کو اپنی مٹھی میں امریکہ لینا چاہتا ہے، اور جو اکانومی ہے چین کی اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔
دنیا میں مصنوعی بحران پیدا ہو جائے، یعنی ایران کا جو تیل ہے جو چائنا کو جاتا ہے وہ بند ہو جائے، اور پھر جب ایران سے تیل کی سپلائی معطل ہو جائے گی اور وینزویلا سے تیل کی سپلائی چین کی معطل ہو گئی ہے، تو پھر امریکہ پورا زور لگائے گا روس سے تیل کی سپلائی معطل ہو جائے چائنا کی۔ جب ان تین بڑے ملکوں سے یعنی ایران سے، رشیا سے اور وینزویلا سے، یہ جو تین مین تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، جب یہاں سے چین کو تیل نہیں ملے گا تو چین سپر پاور نہیں بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، کویت، عراق، بحرین، قطر اور امارات اور سلطنت عمان، یہ جو 7 ملک ہیں، ان ملکوں سے بھی چائنا تیل گیس لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے اب جو آبنائے ہرمز بند ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے چین کو، کیونکہ چین یہاں سے جو تیل لیتا تھا، عرب دنیا کا، سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا خریدار کون ہے؟ چائنا ہے، تو وہ تیل اب بند ہو گیا ہے۔ تو پوری دنیا میں چائنا کو تیل لینے سے روکنا ہے، اور چین جب تیل نہیں لے گا تو چین سپر پاور نہیں بنے گا۔ تو یہ ہے پس پردہ خفیہ منصوبہ، تیل کی جنگ، تیل کا مصنوعی بحران اور تیل کی وجہ سے اپنی بادشاہت اور سپرمیسی کو بچانا۔ یہ ہے ویسٹرن پاورز کا ایک پس پردہ ایک خواب۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب روس اور چین کیا کر رہے ہیں؟ روس اور چین میں گہری دوستی ہو چکی ہے۔ پیوٹن ابھی چند دن پہلے دورہ کر کے چین آ چکے ہیں۔ چینی صدر نے روسی صدر کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کا سابق چیف گزرا ہے، اس نے کہا کہ اگر چین روس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے تو کب کا یورپ روس کو ہرا چکا ہوتا، یعنی یورپ کب سے روس کو ہرا چکا ہوتا، لیکن چین مدد کر رہا ہے۔ اب روس، چین، شمالی کوریا اور ایران، یہ چاروں ملک متحد ہو چکے ہیں، ان کے درمیان نیا اتحاد بن چکا ہے، اور یہ چاروں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاروں نے مل کر امریکہ اور یورپ کی جو بادشاہت ہے یا ان کی سپرمیسی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام حالات آنے والے دنوں میں اور زیادہ دنیا کے اندر کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران کی جو جنگ ہے یہ پس پردہ بہت سے خفیہ منصوبوں کو بے نقاب کر چکی ہے۔ سب سے بڑا جو خفیہ منصوبہ تھا وہ عرب دنیا کو اسرائیل کے قدموں میں لا کر گرانا تھا، کہ سعودی عرب، قطر اور اسی طرح سے پاکستان اور دیگر مسلم دنیا کے طاقتور ممالک وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا ایک ہدف ہے ایران کی جنگ کا، اور یہ مقصد تھا۔ اب یہ باتیں ساری ٹرمپ نے اور اسرائیل نے خود بے نقاب کر دی ہیں، کیونکہ جب جنگ کے ذریعے سے مقصد حاصل نہ ہوا، یعنی پہلا مقصد یہ تھا کہ جنگ کے ذریعے سے ایران کو توڑ دینا، جب ایران جنگ کے ذریعے سے ٹوٹ جائے گا اور امریکہ اور اسرائیل کی مٹھی میں چلا جائے گا تو پھر عرب دنیا خود بخود وہ قدموں میں جا کر گر جائے گی اسرائیل کے۔ یہ ایک ابتدائی ہدف تھا، لیکن جب یہ منصوبہ نہیں چلا، کامیاب نہ ہوا، تو پھر کھل کر باقاعدہ شرط کے طور پر یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ تم عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرو۔ یہ آپ خبر دیکھیں پہلے، وال اسٹریٹ جرنل، امریکی میڈیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایک تو ایران کی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اس جنگ کو ختم کرنے کی جو شرط رکھی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ شرط ٹرمپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور الٹا اس شرط رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ کے برسوں پرانے اتحادی امریکہ کو چھوڑ کر اب چین، روس اور باقی جگہوں پر جا رہے ہیں، اور امریکہ خطے کے اندر سے اپنا وجود ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کا مشہور میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا اور ابراہیمی معاہدے کو جوائن کرنے کا کہا ہے عرب دنیا کو، سعودی عرب کو، قطر کو، ترکی کو، پاکستان کو، اور اسی طرح سے مصر اور باقی دنیا کو، کہ تم ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جاؤ اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کرو۔ 5000 سال پرانا تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کر کے 5000 سالہ جو تاریخ ہے مشرق وسطیٰ کی وہ بدل دو۔ یہ ٹرمپ کی پوسٹ بھی تھی۔ تو یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، الٹا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ان ممالک نے اب امریکہ سے ایک طرح سے علیحدگی شروع کر دی ہے۔ ہر عرب ملک پریشان ہے، ناراض ہے امریکہ سے کہ وہ اسرائیل کی خاطر عرب ملکوں کی سلامتی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں ٹرمپ دھسا ہوا ہے، جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہیں اور بہت ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ دی یروشلم پوسٹ، یہ اسرائیل کا مشہور میڈیا ہے جو حکومت کا ترجمان میڈیا سمجھا جاتا ہے، اس نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ابراہیمی معاہدے میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی وغیرہ کو شامل کرنے کی جو مہم ہے ٹرمپ کی، وہ ناکام نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کھل کر انکار کر رہا ہے کہ ہم ابراہیمی معاہدہ جوائن نہیں کریں گے۔
پاکستان کا وزیر دفاع اسرائیل کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور ترکی ویسے ہی آج کل اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، اور سعودی عرب بھی اب پاکستان اور ترکی کے ساتھ مشترکہ فوجی تعاون کا معاہدہ کرنے کے بعد خود طاقتور ہو چکا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ میرے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا، اور پاکستان نے نیوکلیر شیلڈ دی ہے سعودی عرب کو، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنا نیوکلیر بم سعودی عرب کو دے سکتا ہے اور سعودی عرب کے دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب سعودی عرب بھی اسرائیل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے۔ تو ابراہیمی معاہدے میں جو شامل کرنے کی مہم ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی عرب ملکوں کو، وہ ناکام ہو رہی ہے۔ یہ آج اسرائیل کے حکومت کے ترجمان میڈیا نے اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی ہے۔ اب ذرا عرب دنیا کے مشہور ترین صحافی جو 70 سال کی عمر کے ہیں اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے قریب ترین سمجھے جانے والے تجزیہ کار ہیں، جن کا نام ہے داؤد شریان، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے 2 پوسٹ کی ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں۔ یہ جس شخص کی میں نے آپ کو بات کی ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ شاہی خاندان کے قریب ہے اور بہت پرانا تجزیہ کار ہے، بڑے بڑے سعودی عرب کے میڈیا پر آتا ہے، اور یہ شخص ایک نہیں کئی بادشاہوں کی حکومتیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے آج اپنی پوسٹ میں کیا لکھا ہے، میں خلاصہ صرف آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اب خطے کا مالک بننا چاہتا ہے تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے عرب دنیا اسے بہرحال تسلیم کرے۔ ایسا عرب دنیا چلنے نہیں دے گی کہ اسرائیل آرڈر دے اور سعودی عرب اور باقی عرب ملک اسرائیل کے فیصلوں کو مانیں۔ اب سعودی عرب نے مصر، ترکی، پاکستان کو ایک میز پر بٹھا لیے ہے، اور اب نیا مسلم بلاک بننے جا رہا ہے، اور یہ مسلم بلاک مسلمان ملکوں کی سلامتی، خود مختاری اور امن اور دفاع کے لیے اہم ترین اتحاد ہوگا۔ دوسری پوسٹ میں داؤد شریان نے لکھا کہ اب امریکی صدر ٹرمپ ابراہیمی معاہدے میں عرب ملکوں کو جبراً شامل کرانا چاہتے ہیں اور ایران کی جنگ سے اسرائیل کو تسلیم کرنا جوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آخر کیسے امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں وحشیانہ ظلم و جبر کو بھول سکتا ہے، اور کیسے فلسطین اور غزہ کے بغیر اسرائیل کو سعودی عرب یا باقی عرب ممالک تسلیم کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی سعودی عرب کے حکومت کے قریب ترین، شاہی خاندان کے قریب ترین سمجھے جانے والے شخص داؤد شریان نے خود لکھا کہ سعودی عرب فلسطین اور غزہ کے بغیر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا اس کے بعد تو ناممکن ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، اسرائیل مایوس ہو چکا ہے، اسرائیل مایوس ہے، پریشان ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ دوستی کیوں نہیں قائم کرنا چاہتا ہے، اور اب تو سعودی عرب نے کھل کر شرط رکھی ہے کہ پہلے فلسطین کی ریاست بناؤ، پھر معاملات سوچیں گے، غور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان نے ابھی چند ماہ پہلے جب وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا اور امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، تو ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات تب بنیں گے جب فلسطین کی ریاست بنا دی جائے گی جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، القدس الشرقیہ ہوگا۔ محمد بن سلمان کا ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر یہ اعلان کرنا بھی بہت بڑی بہادری اور جرأت تھی، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے خلاف کوئی انکار برداشت نہیں کرتا ہے، اور ٹرمپ نے پچھلے 4 سال میں بھی اور یہ جو 4 سال کی حکومت آئی ہے، ان دونوں حکومتوں میں ٹرمپ کا اصل ایجنڈا وہ اسرائیل کو ریکگنائز کروانا ہے اور ابراہیمی معاہدے کو ایکسپینڈ کرانا ہے، یہ واضح طور پر سب کو معلوم ہے۔ تو اب سعودی عرب سٹینڈ لے چکا ہے، پاکستان سٹینڈ لے چکا ہے، یہاں تک کہ ترکی اور قطر جیسے ملک بھی سٹینڈ لے چکے ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکی سابق وزیر خارجہ گزرا ہے ہینری کسنجر، بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا، 100 سال عمر تھی۔ ہینری کسنجر نے ایک مشہور بات کہی تھی، جو ان کا مشہور قول تھا کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ دوستی خطرناک ہے۔ امریکہ اپنے دوستوں کو چن چن کر مارتا ہے، جیسے صدام حسین کو، جیسے معمر قذافی کو، جیسے مصر کے حسنی مبارک کو، جیسے ایران کو، کیونکہ ایران کی حکومت ایک زمانے میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی تھی، لیکن امریکہ اپنے دوستوں کو چن چن کر مارتا ہے۔ تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ نہ تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور نہ ہی پاکستان اور نہ ہی دیگر ممالک۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات کو ریویو کر سکتا ہے، ترکی، سعودی عرب اور باقی دیشوں کے ساتھ بھی تعلقات کو ریویو کر سکتا ہے۔ تو اب ان مسلمان ملکوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے امریکہ کی، کیوں؟ امریکہ کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے، امریکہ کی جو سپر پاوری کی کشتی تھی وہ اب ڈوب رہی ہے سمندر میں۔ اب چین، روس اور ان کا جو مشرقی اتحاد ہے وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اگر امریکہ کے ہتھیار، ویپنز نہ بھی ہوں تو بھی دنیا سروائیو کر سکتی ہے۔ چین متبادل ہے امریکہ کی ٹیکنالوجی کا،
اسی لیے عرب ممالک اور باقی دیش امریکی اڈوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں کہ امریکی اڈے ہمارے لیے امن و سلامتی کی نہیں بلکہ نقصانات کا باعث ہیں اور سبب ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اسرائیل نے ویسے ہی کریک ڈال دیے ہیں عرب دنیا کے درمیان۔ کل ہم نے اپنے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو GCC کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز، ان کے درمیان شدید اختلافات کروا دی امریکہ نے، اور اب UAE کھل کر سعودی عرب کے مخالف ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور سعودی عرب کو چاروں طرف سے اسرائیل گھیر بھی رہا ہے۔ تو اب پاکستان سے، ترکی سے سعودی عرب جو دفاعی معاہدے کر رہا ہے، اور قطر نے جو پاکستان سے دفاعی معاہدے کے لیے بات چیت شروع کی ہوئی ہے، اور جو مصر اس بلاک کا حصہ بن رہا ہے، یہ واقعی مسلم دنیا کا ایک نیا پاورفل بلاک ہے۔ اب ذرا یہ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں۔ عبدالسلام صالح، یہ سعودی عرب کے ایک اور تجزیہ کار ہیں اور مفکر ہیں۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران جنگ کے پیچھے خفیہ مقاصد اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلم دنیا ایک نئے اتحاد میں جڑنے جا رہی ہے، اور واقعی مشرق وسطیٰ اور ہمارا خطہ گریٹ جو چینج ہیں ان سے گزرے گا، یعنی بہت بڑی تبدیلیوں سے مشرق وسطیٰ گزرنے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ایران جنگ کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ کیسے ناکام ہوئے، اور اب کس طرح سے مسلم دنیا نئے بلاک کا حصہ بن رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ترکی، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور قطر، یہ 5 ملک یورپی طرز کا، نیٹو طرز کا مسلم بلاک بنا لیتے ہیں، یعنی کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہوگا، تو آپ تصور کریں کہ یہ جو 5 ملک ہیں، پاکستان کے پاس 10 لاکھ کے قریب فوج ہے، اور مصر کے پاس 8 لاکھ کے قریب فوج ہے، ترکی کے پاس بھی 8 لاکھ کے قریب فوج ہے، تو یہ تقریباً 26 لاکھ فوج ہو گئی، اور قطر اور سعودی عرب کے پاس 3 لاکھ سے بھی زائد فوج ہو سکتی ہے، تو یعنی کل 30 لاکھ فوجی 5 ملکوں کے ہو گئے، اور پھر ان کے پاس جو ویپنز ہیں، قطر نے تو پیسے دے کر مختلف طرح کے جہاز خرید رکھے ہیں، ترکی اپنے ملک میں جدید جہاز اور میزائل بنا چکا ہے، اور پاکستان تو ایٹمی ملک ہے، پاکستان کا تو ایٹم بم ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت ہے۔ ان 5 ملکوں کا اتحاد یہ نیٹو سے بھی زیادہ پاورفل اتحاد ہوگا، یونیک اتحاد ہوگا، کیونکہ جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کی جو دولت ہے وہ مختلف طرح کے اسباب سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر نیٹو میں بہت سی چیزوں میں اب اختلاف ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اتحاد جب بنتا ہے تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال ہوتی ہے، تو نیٹو بہت پرانا ہو چکا ہے، نیٹو کا اتحاد خود ہی ٹوٹ رہا ہے، ٹرمپ نے خود نیٹو اتحاد کو توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نیا مسلم بلاک ہے، اگر یہ بن جاتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ کے لیے اگلے 50 سالوں کے لیے کم سے کم، یا پھر 100 سالوں کے لیے بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور اسی کی طرف اب خطہ بڑھ رہا ہے۔ یہ آپ ابھی جو میں آپ کے سامنے خبر رکھوں گا، اس خبر کو بھی ذرا آپ غور سے دیکھیں اور سنیں۔ میرے سامنے رپورٹ موجود ہے جو بنیادی طور پر مصری الیوم، یہ ایک مصر کا مشہور میڈیا ہے، اس کے اوپر نشر ہوتی ہے، اور یہ بڑی اہم ترین خبر ہے جو مصری الیوم کے اوپر نشر ہوتی ہے۔ شیخ اکرمہ صبری، یہ مسجد اقصیٰ کے بہت پرانے خطیب ہیں، ان کی جو عمر ہے اس وقت وہ 87 ایئرز ہے، یعنی کہ 87 سال کی عمر کے ہیں شیخ اکرمہ صبری۔ انہوں نے مصر کے ایک مشہور میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کے خطیب نے کہا کہ خفیہ عالمی سازشیں مسلم اتحاد نے فی الحال ناکام بنا دی ہیں۔ مسلم خطے پر جس طرح سے پس پردہ طاقتیں قبضہ اور کنٹرول کی مہم میں تھیں، وہ فی الحال رک گئی ہیں۔ اب ضروری ہے کہ یورپی یونین کی طرز کا مسلم دنیا کو اتحاد اپنا فروغ دینا ہوگا۔ جیسے یورپی یونین کا اتحاد ہے، ایسے ہی خطے کی مسلم سٹیٹس کو ایک اتحاد میں جڑنا ہوگا۔ اب یہ جو نیا اتحاد ہے، اس میں نظام کو بدلنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں ملک میں کس کی حکومت ہے وہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ایک دوسرے کی اہم خیال نہیں ہوتی، اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو ہمیں نظام کو بدلنے کی بجائے اپنے اتحاد کو فروغ دینا ہوگا، یہ شیخ اکرمہ صبری نے کہا انٹرویو کے اندر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یعنی مسلم سٹیٹس کو خلافت عثمانیہ کے سقوط سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اتحاد ہوتا تھا اس اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ شیخ اکرمہ صبری نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ یہ جو خواب ہیں دریائے نیل سے دریائے فرات تک قبضے کے، یہ خواب پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور میں یہ واضح وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری مسلم سٹیٹ ایک ایک کر کے وہ ظالموں کی مٹھی میں چلی جائیں اور مسلم سٹیٹ اسی طرح سے بکھرتی جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک طرح سے مسجد اقصیٰ کے خطیب جو قبلہ اول میں برسوں سے خطابت اور امامت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کی یہ پیشن گوئی بھی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا جائے تو اس وقت خطے میں اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی جارحیت ہے، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ امریکی میڈیا کو اٹھا لیں، CNN کو دیکھیں، بلومبرگ امریکی میڈیا کو دیکھیں، اور politico.com کو دیکھیں، دی ہل کو دیکھیں،
اور اسی طرح سے نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کو دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے کوئی 7 سے 8 بڑے امریکی میڈیا کا نام لیے ہیں، ان سب پر یہ رپورٹس آ رہی ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے امریکی دانش پر کہہ رہے ہیں، خود اوباما، جو بائیڈن اور اس کی حکومت سے منسلک لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کی جنگ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اگر امریکہ پیچھے نہ ہٹا تو الٹا یہ جنگ امریکہ کو لے ڈوبے گی، اور اسرائیل کی خاطر امریکہ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے امریکہ کی سلامتی عالمی سطح پر متاثر ہو۔ چینی صدر شی جن پنگ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسٹیبلش پاور یعنی امریکہ چین سے پنگا لے گی اور اس کے اتحادیوں کو پریشان کرے گی، یعنی چین کا اتحادی ایران ہے اور سعودی عرب اور باقی پاکستان بھی اتحادی ہے، اگر اسرائیل یا امریکہ ان کو پریشان کریں گے تو پھر امریکہ اور ان کے اتحادی مارے جائیں گے۔